नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब आपका। हज़रात, राह नजात में हमारा आज का मौजू है शुक्र की अहमियत। नाज़रीन, ज़िंदगी हमारी अल्लाह की नेमत है, उसमें दिमाग दिया गया ये भी अल्लाह की इनायत है। और ख़ास बात यह है कि उसमें तमाम तर हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ एहसासात, मुख्तलिफ़ जज्बात से रंगा, ये भी अल्लाह की मेहरबानी। ज़िंदगी में हमारी आसाइश, आराम, बहुत सारी चीज़ें, इज़्ज़त, आबरू, एक एक चीज़। अगर जिस्म को भी हम देखें तो जिस्म में हमारे तमाम आज़ा, मिसाल के तौर पर आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, दिल है, दिमाग है, तमाम तर चीज़ें अल्लाह की नेमत हैं। और अपनी मसरूफ़ियत की बिना पर हम अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र, एक एक नेमत के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम ही पड़ेगा। बहरहाल आज का ये मौजू बहुत अहम है, यानी शुक्र की अहमियत, शुक्र का तरीक़ा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, किस तरीके से हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही जान लेते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से कि शुक्र कहते किसे हैं मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, शुक्र नाम है इस चीज़ का कि किसी के एहसान पर जो हमारे दिल में एहसान मंदी के जज्बात होते हैं जी, उसका इजहार करना। किसी ने हमारे साथ छोटा सा एहसान किया या बड़ा एहसान किया, वो बहरहाल हमारे दिल में उसकी एक कदर होती है। बेशक बेशक। उस कदर के, उस एहसान मंदी के इजहार के लिए हम जो अल्फाज बोलते हैं वो शुक्र के अल्फाज कहलाते हैं जी। शुक्र इतनी अजीम सिफत है कि उसके नतीजे में अगली नेमतों के दरवाजे खुलते हैं। बेशक बेशक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करते हो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और ज़्यादा दूंगा। सिर्फ इतना नहीं, अजीद हुकुम कहते तब भी उसका मतलब ये होता है मैं ज़्यादा दूंगा। ला शुरू में जो ताकीद का आता है ये भी ताकीद है, और आखिर में नून सकीला, ला अजीदन्नकुम, मैं लाज़िमन ज़रूर तुम्हें और बढ़ाकर दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। और खुदा पाक ने बेशुमार वाक़यात तारीख़ में ऐसे हैं कि लोगों ने जब नाशुक्री की तो खुदा पाक ने उनको सजाएं भी दी, ज़बरदस्त सजाएं दी। तो शुक्र करना अल्लाह ताला के ख़जानों से मज़ीद हासिल करने का एक तरीक़ा है। अब बात करते हैं मौलाना साहब शुक्र की अहमियत की। हम अल्लाह की तमाम तर नेमतें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सांस लेने का तरीक़ा है, या दुनिया की तमाम तर आसाइशें जो अल्लाह ने नेमत की शक्ल में हमारे लिए उतारी हैं, तो उनका शुक्र अदा करने का सही तरीक़ा हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, शुक्र अदा करने का पहली बात तो यह है कि हम एहसास करें जी। शुक्र पैदा होगा उस वक्त जब हम नेमत की कदर करेंगे, नेमत को समझेंगे ये नेमत है कि ये नेमत अगर हमारी ज़िंदगी में ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, कितनी परेशानी होती। जी 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 जी। हम सांस ले रहे हैं जी, जब हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करेंगे तो शायद ये भूल जाएं कि सांस का आना जाना भी कोई नेमत है। बेशक। हम पलक झपका रहे हैं, आपसे कोई कहे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप पलक को वहीं ठहरा दीजिए, कितनी परेशानी होगी। बेशक, लेकिन हो जाएगा। हम ये पलक झपका रहे हैं और इसके नतीजे में हमारी पुतली को जो एक तरी हासिल हो रही है, और वो तरी न इतनी ज्यादा है कि आंसू बहने शुरू हो जाएं, और न इतनी कम है कि पलक चले ही नहीं, खुश्क हो जाए। वाइपर आप जब उस पर चलाते हैं गाड़ी के शीशे के ऊपर, अगर पानी ना हो तो वो चलेगा नहीं। बेशक जी। और बहुत ज्यादा पानी हो तो वैसे मकसद हासिल नहीं होगा। मौलाना साहब, अगर गौर किया जाए तो एक एक चीज़ पर हम गौर कर सकते हैं, और अल्लाह की जो इनायत है, अता है, मेहरबानी है, इनायत है, उसका शुक्र अदा करते हुए हम थकेंगे नहीं। आपने आँखों का जिक्र किया, आप सांसों की आमद रफ्त की बात कर लीजिए, जिस्म के आज़ा की हरकत की बात कर लीजिए, या फिर पेट का निज़ाम कह लीजिए, या फिर दिल की धड़कन की बात कह लीजिए। ये तो जिस्मानी चीज़ें हो गई। दुनियावी चीज़ें भी किस शक्ल में अल्लाह ने हमारे लिए उतारी हैं, फल हैं, खाना है, तमाम तर चीज़ें हैं जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा,
جی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، بے شک بے شک اتنی لاتعداد نعمتیں ہیں، بے شمار ہے اور اس سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں کیا کیا ہیں۔ جی پیٹ کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ساری چیزیں ایک ساتھ جاتی ہیں، لیکن وہاں سے چھٹ کے لیٹرین کے راستے جو کچھ نکلنا ہے وہ نکل جاتا نظام ہے، ہضم، جی پیشاب کے راستے صاف ستھرا نکل کے جاتا ہے وہ، جی جی اس کے اندر آپ نے شربت کیسا پیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس سے کوئی مطلب بے نہیں، شک پیشاب جو ہے وہ صاف ہو کے نکلتا ہے، اس میں جتنی ضرورت جسم کو ہے اس نے لے لی، باقی زائد تھا وہ باہر پھینک دیا۔ جسم کا ایک ایک حصہ قیمتی ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت بے ہے۔ شک بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم یہ فرمایا ہے کہ جب تم شیشہ دیکھتے ہو جی تو یہ کہا کرو اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے پروردگار جس طرح سے تو نے میری تخلیق بہتر کی ہے، بے شک اچھی بنائی ہے، جی ہمارے عادات بھی اچھی بنا دی۔ سبحان ایک صاحب نے کہا کہ ایک آدمی کی شکل ہی اچھی نہیں ہے تو وہ کیسے شکر ادا کرے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی کمی کو دیکھتے ہیں جی تو ہمیں یاد کرنا چاہیے اس سے زیادہ کمیاں بھی موجود ہیں لوگوں میں، بے اس شک۔ کے لحاظ سے ہم بہتر ہیں۔ ایک سوال حضرت ذہن عیسیٰ علیہ السلام جی ایک مرتبہ باہر نکل رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ تھی جی اور چپلیں نہیں تھیں ان کے پاس، تو وہ دل میں ان کا خیال آیا کہ یہ بھی کیا زندگی ہے، شکایت نہیں کی انہوں نے، جی 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 لیکن انہیں خیال آیا کہ یہ بھی کیا زندگی ہے کہ ہم باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور چپلیں جوتے نہ ہونے کی وجہ سے گرم زمین پہ پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ جی احساس محرومی ہوئی۔ ہاں ذرا باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ ڈنڈے کے سہارے سے چلتا، وہ اس کے ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، اللہ اور جو ٹانگ موجود ہے اس میں چپل نہیں ہے۔ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ پروردگار مجھے ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے کم از کم ٹانگیں تو سلامت ہیں، چپل آج نہیں ہے کل مل جائیں گی۔ گویا اس طرح کا اگر ذہن میں خیال آتا ہے تو اپنے سے کمتر کو دیکھ اپنے لینا سے کم کو چاہیے، دیکھیے جی جی اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ جو میں اپنے اندر محرومی محسوس کر رہا ہوں، جو کمی محسوس کر رہا ہوں، اس سے زیادہ محروم لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ مولانا صاحب جب ہمارا محرومی کا وقت ہوتا ہے، جب پریشانی کا وقت ہوتا ہے، تنگ حالی کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب خوشحالی کا وقت ہوتا ہے، اچھے وقت ہوتے ہیں، اللہ کی تمام تر نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، انہی وقتوں میں چاہے وہ لاپرواہی کہیں چاہے نظر اندازی کہیں، ہم اللہ کا شکر کرنا ادا کرنا تک بھول جاتے ہیں۔ جب ہم یہ بھولتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے، جی 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 سارے کے سارے بندے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ناشکرے ہو جائیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، بے شک جی لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا شکر اس وقت میں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا اور ہمارا فائدہ ہوتا۔ ہم جب اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ اپنی ایک کوتاہی کا احساس ہمیں کرنا چاہیے، ہماری ایک کمی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی بڑی نعمت ملے تو باقاعدہ اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نماز شکر پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ حدیث شریف میں بہت ساری دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، نیا کپڑا آپ پہن رہے ہیں اس وقت کی الگ دعا ہے، کسی دوسرے کے ہاں آپ نے دعوت کھائی ہے اس کے الگ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے احسان مندی کا اظہار کرنا شان بندگی کا اعتراف ہے۔ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شک، یعنی شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز ادا کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے دعا کی شکل میں۔ کچھ اور طریقے مولانا صاحب شکر ادا کرنے کے اللہ کے؟ بس یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر زبانی اپنی زبان میں جیسے ہم بول رہے ہیں اسی میں کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ پانی پیا، ٹھنڈا پانی ملا، پیاس لگ رہی تھی بہت دیر سے، پانی ملا، سیرابی ہوئی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھایا، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لباس پہننے کے لیے ملا، اس پر اللہ کا شکر۔ جو الفاظ قرآن مجید میں اور حدیث میں آئے ہیں جی جی وہ اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھیے ایک افسر نے آپ کے اوپر مہربان ہو کے جو درخواست اس کے نام لکھی جانی ہے وہ آپ سے بولی کہ یہ لکھو میرے نام، تو اس سے بہتر تو الفاظ ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہمیں وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، مثلا قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ اگر ہمیں معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے عطا کی وہ الفاظ ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو الفاظ تعلیم فرمائے ہیں وہ موجود ہیں، معلوم ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ ہم اپنی زبان میں بھی جس چیز کو بھی حاصل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں،
اللہ تعالیٰ اسے شکر قبول فرمائے. اور دل میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے نا، شکر کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے. مولانا صاحب، جو شخص شکر ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہو، یعنی اتنا وہ مظلوم ہو، اتنا اگر وہ تنگ حال ہو، اتنا محروم ہو کہ وہ شکر ہی ادا نہ کر پائے، تو دیکھیے جو آدمی بہت زیادہ محروم ہے جی جی اس کو بھی اگر وہ احساس کرے گا تو اس سے زیادہ محروم لوگ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اندھا ہے، جی بہت بڑی محرومی ہے یہ، جی جی لیکن اس کے منہ ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، وہ اٹھا کے کچھ کھانا چاہتا ہے تو کھا لیتا ہے. اس کا احساس ہے، ٹٹولنے کی صلاحیت ہے، اندازہ کرنے کی صلاحیت ہے. جتنے کام نابینا کر رہا ہے جی وہ تقریباً اتنے ہی کام ہوتے ہیں جو بینا کرتا ہے، دیکھنے والا کرتا ہے. جی ایک چیز کی کمی ہے، اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے میں پورا کر دیا. اس لیے جب آدمی یہ سمجھے کہ مجھ سے بہت زیادہ محروم ہوں تو اس وقت میں یہ غور کرے کہ مجھ سے زیادہ محروم لوگ بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. اس لیے کہ جس آدمی کو ہم دیکھیں گے بہت محروم ہے، اس کے پاس بھی دیکھیں گے تو نعمتیں اس کے پاس بھی ہیں. کھانا کھاتا ہے، وہ ہضم ہو جاتا ہے، پیشاب پخانا وقت پہ ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں موجود ہیں، آنکھ نہیں ہے، ایک آدمی کو بہرا ہے، کان نہیں ہے، سن نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی شکر ہیں. کے حالات سے آدمی کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اس لیے شکر ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی، بندوں کا شکر بھی. کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی دے دیا، اس کا شکر ادا کیجئے. مجھے معجم طبرانی کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں کا شکر کیا تھا، فلاں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، تو نے اس کا شکر کیا تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں جانتا تھا کہ وہ احسان تو اصل میں تیری طرف سے ہے، میں نے تیرا شکر کر لیا تھا، اس کا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو نے اس کا شکر نہیں کیا تو میرا بھی شکر نہیں کیا. صحیح. اگر کوئی بندہ اگر ہمارے پر کوئی مہربانی کرتا ہے تو اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا شکر بھی ادا کیجئے. یہ نہ سوچئے کہ یہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ تو صرف پائپ ہے. جی 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 وہ اس کا بھی شکر ادا کیجئے، بہت مہربانی آپ کی، اور اللہ کا شکر بھی کیجئے، اس لیے کہ بھیجنے والا اصل وہی ہے. صحیح بات ہے. ہمارے صاحب وقت کم ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ناشکری کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ناشکری کے نتائج کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے ان تمام نعمتوں سے. جی. اور قرآن مجید میں بہت ساری قوم سبا بے شمار نعمتوں سے فیض یاب تھی وہ، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو خدا پاک نے ان کا جو بہترین بند بنا ہوا تھا، جس کے پانی سے وہ شاندار باغ اور کھیتی کیا کرتے تھے، اس پہ خدا پاک نے گھونسے لگا دی، اور انہوں نے کھود کھود کے کھوکھلا کر دیا اسے. اور اس کے بعد جو بارشوں کا موسم آیا تو وہ بہا دیا اس کو، اور وہ پوری آبادی تباہ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہماری ناشکری کی تو ہم نے اس کو یہ سزا دی. تو نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، خدا پاک کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے شکر کرنا بہت ضروری ہے. اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں کسی طرح سے بھی شکر کیجئے. انسانوں کا شکر کیجئے، تنظیموں کا شکر کیجئے، دوست احباب کا شکر کیجئے، والدین کا شکر یہ ہے کہ ان سے محبت کیجئے، ان کے ساتھ حکومت کا بھی شکر ہم ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا محسن ہے اور سارے محسنوں کے پیچھے وہی احسان مندی کی لائن بھیج رہا ہے، اس کا شکر کیجئے. اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکر کہ آپ نے اتنی ہماری رہنمائی فرمائی اس بہت اہم موضوع پر. اور یہ شکر ہمیں اٹھتے بیٹھتے ادا کرنا چاہیے. اللہ نے سانسوں کی روانی دی ہے، جسم کے اعضاء دیے اور اعضاء میں حرکات دی، تمام تر نعمتوں سے ہمیں آراستہ کیا ہے. بہت بہت شکر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں. آصفہ صاحبہ ہیں اور اس کے علاوہ ریحانہ صاحبہ ناگپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. سب سے پہلے ہم سوال لیں گے بہن آصفہ کا، جو کہ بریلی سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن آصفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ 2 سوال ہیں، آپ غور سے نا سوال سن لیجیے گا. جی 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 بتائیں. یہ سوال یہ ہے، میری بہن کے ساتھ نکاح ہو گیا تو ان کی اب ودا ہوئی 15 دن پہلے. جی سوال پہنچا آپ تک؟ نہیں پہنچ پا رہا جو ہے کہ میں اپنی بہن کو انہیں کو جن کی شادی ودا ہوئی ہے ان کو بابا میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ان کی 2 سال کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہن کی دوسری شادی ہو رہی ہے، یہ سوال تو ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں بس. بہت شکریہ بہن، آپ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے. ریحانہ صاحبہ سے بات کریں گے، ناگپور سے ہمیں کال کی ہے. خیر مقدم آپ کا ریحانہ صاحبہ، سوال پوچھیں.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम बहन रेहाना, میرا फरमाएं. نماز سے متعلق ہے. جیسا اپن وضو بناتے ہیں, جیسے گھر میں فرش ٹھنڈی رہتی تو چپل پہنتے, کیا چپل پہن کے وضو ہو جاتا ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے میرا کہ جیسے اپن نماز جیسا زیادہ تھک گئے, فجر کی نماز اگر وقت پہ نہیں پڑھ پائے اور تھوڑا لیٹ پڑھ لیے, جو تسبیحات وغیرہ ہے وہ پڑھے, تو کیا میری نماز قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے اور بہن. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا سورہ ملک رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے, لیکن جیسا عشاء کے بعد پڑھ لیے تو, اور سورہ واقعہ جیسا میں مغرب کے بعد تو پڑھتی ہوں, ماشاءاللہ سے میری نمازیں پوری ہوتی, لیکن ماشاءاللہ. جیسا من میں ایک یہ ہے کہ جیسے زیادہ تر کبھی تھک گئے تو فجر کی نماز اگر وقت سے نہیں ہوئی تو یعنی بعد میں لیٹ پڑھتی ہوں, قضا کرتی ہوں لیکن پڑھتی ہوں, تو کیا میری نمازیں ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کے 3 سوال ہمارے پاس نوٹ ہیں. مولانا صاحب, بہن آصفہ کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. ان کا خواب ہے اور خواب میں یہ مفہوم ہے کہ بہن کی دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, یعنی ان کی شادی اصل میں ہو چکی ہے. دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہنوئی کے کاروبار پر کوئی آدمی نظر رکھ رہا ہے اور اس کو قبضہ کر لینا چاہتا ہے, اس کام میں ان کو نقصان کرنا چاہتا ہے. اس سے وہ ہوشیار رہیں, نظر رکھیں. ان کے پاس آنے جانے والے, ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ جو ہیں اس کے کاروبار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے, کس بھاؤ بک رہا ہے, ان ساری چیزوں پہ بیٹھ کے جو آدمی نظر رکھ رہا ہے اس سے وہ ہوشیار ہو جائیں اور اس کو زیادہ دیر تک بٹھائیں نہیں. مولانا صاحب, حمیرہ صاحبہ کا ہماری پچھلی جو ملاقات ہماری آپ کی تھی راہ نجات میں, اس میں ایک اہم سوال ہمارے پاس ہے. انہوں نے محبوب نگر سے ہم سے سوال پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شادی کے جو کارڈز ہیں اس میں بسم اللہ یا سلام وغیرہ لکھا ہوتا ہے, تو ان کارڈز کا ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے, کس طریقے سے؟ دیکھیے, جو چیز بھی ایسی ہے, یہ ہیں یا مثال کے طور پر قرآن مجید بہت بوسیدہ ہو گیا, اس کی تلاوت کرنا مشکل ہے. ایسی چیزوں کو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کو قبرستان میں یا کہیں لے جا کر دفن کر دیا جائے جہاں پیروں میں نہ آئے وہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے, اور گستاخی کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ جلانا اور ہوتا ہے, اور احترام کے ساتھ جلانا اور دوسرا ہوتا ہے. جی, ایک تیسری شکل بھی ہے, وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, جی, آپ نے اس کو اس طرح سے چاک کیا کہ میم ہے ایک طرف آ گیا اور دوسرا میم دال ایک طرف آ گیا, تو وہ محمد نہیں رہا, مح ہو گیا, ایک طرف مد ہو گیا. تو اس میں یا بسم اللہ میں سے اس طرح سے آپ نے اس کو چاک کیا کہ بسم اللہ کا اللہ جو ہے وہ 2 حصے ہو گئے, رحمان اور رحیم کے بھی 2 حصے ہو گئے, تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رہی. تو یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ذرا لمبا کام ہے, 10-20 کارڈ ہیں جو ردی میں کاٹ کے اس میں سے الگ الگ کر دیں, یا یہ کہ ان کو جلا دیں یا کہیں دفن کر دیں, جو آسان ہو وہ کر سکتے ہیں. اور مولانا صاحب, جو بہت سارے لوگ ردی میں ڈال دیتے ہیں کارڈز کو, نہیں, ردی میں ڈال دینا مناسب نہیں. جب تک اس میں بھی ڈالیں تو اس طرح سے کر کے ڈالیں جیسا آپ نے فرمایا, اس میں سے لفظ احمد, علی, محمد وغیرہ نکالا اور اس کو ٹکڑے کر دیے, اور اس کے بعد پھر ڈال دیجیے, تو وہ بے ادبی نہیں. ایک سوال اور ہے, جو کہ آج کے دور میں ہم جی رہے ہیں, جدید دور میں یہ موبائل, انٹرنیٹ وغیرہ ہیں, تو موبائل کی اپنی ایک یادداشت ہوتی ہے, میموری ہوتی ہے, اس میں بہت سارے میسیجز آپ کے محفوظ نہیں رہ سکتے, تو اس میں کلام پاک کی آیات ہیں یا پھر دوسرے اس طرح کے کلمات ہیں, ان کو کیا ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسی لیے کہ اس کو تو ہم نے معدوم کر دیا, جی, ہوا میں اڑ گیا وہ. ایسا نہیں کہ ہم نے اسے کہیں خدا نخواستہ کہیں گندگی میں ڈالا نہیں ہے, یا زمین پر نہیں پھینکا ہے, بلکہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب اس کو محو کر دیا, مٹا دیا, وہ چیز موجود نہیں رہی. حالانکہ دل پر ایک احساس ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے وقت, تو لیکن یہ کہ بہرحال مجبوری بھی نہیں کریں گے تو وہ بھر جائے گا اور مشکل ہوگی. جی, جمیلہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا. بہن جمیلہ, سوال پوچھیں. جمیلہ صاحبہ, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں جمیلہ بہن. جی, خواب پوچھنا تھا. فرمائیں, بیان کریں. مطلب کہیں ایسا کہیں پڑا تھا اور میں میری بھائی مطلب اٹھا رہے تھے پیسہ بیچارے. پیسے پڑے تھے, ان کا کیا کیا آپ نے؟ اٹھا رہے تھے ہم اور میری بھابھی. اچھا, اٹھا رہے تھے خواب میں. جی, آپ اور بھابھی. اچھا ٹھیک ہے, اٹھا پائے؟ اٹھا پائے کہ نہیں؟ جی, غالباً بات مزید نہیں ہو پائے گی, اپنے ٹی وی کی آواز انہوں نے کھول رکھی ہے. مولانا صاحب, ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں, ان سے اور بات کر لیتے ہیں. ہیلو. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنا نام بتا دیجئے. جی, شگفتہ. شگفتہ صاحبہ, خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. مولانا صاحب کی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنی کنٹری میں مسلمانوں میں مختلف فرقے دیکھتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اگر
اگر کوئی کنٹروورسی میں دیکھا جاتا ہے تو وہ سنی مسلمان ہے، چاہے شیعہ حضرات ہوں یا بورا سماج ہو یا دوسرے فرقے ہوں، وہ نہ تو اتنے زیادہ پریشان ہیں، نہ ہی روزی کی وجہ سے اور نہ ہی کفار کے ظلم و ستم کا. تو ایسا کیوں ہے کہ ہر طرح سے سنی ہی پریشان ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے، اور اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے مولانا صاحب. نہیں دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص ایک فرقہ ہی پریشان ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی پریشانی جانتا ہے. دوسروں کی پریشانی، کوئی پریشان ہے تو آپ سے کہنے تھوڑی آئے گا کہ میں پریشان ہوں. صحیح بات ہے. وہ پریشانی آ رہی ہے، اس کو پریشانی کو دور کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. پریشانیاں ہر ایک کے اوپر آتی ہیں، اور کوئی بھی پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے. کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، کسی کے ساتھ کم ہیں، کسی کے ساتھ آج پریشانی ہے، کل ٹھیک تھا وہ، ایک جو ہے کل آرام سے ہو جائے گا، آج پریشان ہے. تو یہ پریشانیوں کا آنا جانا ہے، زندگی کا لازمی حصہ ہے، جس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. پہلے ہم بہترین انسان بن جائے، معاشرہ اپنے آپ بہترین بن جائے گا. مولانا صاحب یہ تو بات ہوئی. انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام جائز مقاصد کو کامیاب کرے، اور جتنے لوگ بھی ہم سے دعاؤں کو کہتے ہیں اور جتنے لوگ بھی پروگرام دیکھتے ہیں، اور سبھی کے لیے جو دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. ہم جب سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیری بھی پریشانیاں دور ہوں، تیری بھی حاجتیں پوری ہوں. بے شک. مولانا صاحب جمیلہ صاحبہ کا بھی خواب ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں پیسے پڑے ہوئے دیکھے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، وہ اور ان کی بھابھی. ان کو کامیابی ملے گی، کچھ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. لیکن ریئل لائف میں اگر ایسا کہیں نظر آئے تو اٹھانا نہیں چاہیے اس کو. جس کی چیز ہے وہ اپنے آپ اٹھائے گا. آپ چھوڑ دیجئے، کوئی غلط آدمی اٹھا لے، وہ جانے. آپ نے اٹھایا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ مالک تک پہنچائیں. بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ کے سوالات ہمارے پاس ہیں، ناگپور سے ہیں، اور بہت اچھے سوالات ہیں ان کا. پہلے تو ان کا سوال یہ کہ چپل پہن کر کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ چپل اگر پاک صاف ہے تو چپل پہن کے وضو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پاک نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پہلے اسے دھو لیجئے، اس کے بعد پھر بھیگے ہوئے پاؤں اس کے اندر ڈالیے، ورنہ وہ ناپاکی اس کے پیروں میں بھی لگ جائے گی، پاؤں بھی آپ کے ناپاک ہو جائیں گے، وضو اوپر تک کا سب ہو جائے گا. پاؤں جو ہے دوبارہ دھونے پڑیں گے. چپل بھی دھوئیے، پھر پاؤں بھی دھوئیے. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا صاحب. مظفر صاحب رامپور سے ہیں، ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. مظفر صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. بھائی سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. میرا سوال تھا کہ گھر میں نا یہ زیادہ پریشانی ہے، جوان بچے ہیں اور کہیں ہاتھ پیر میں درد ہے. یہ ہے پریشانی کس طرح کی ہے؟ ایک تو ہاتھ پیر میں درد آپ نے بیان کیا، اور دوسری کیا پریشانیاں ہیں؟ دوسری یہ پریشانیاں ہیں جیسے میری طبیعت زیادہ ہی خراب ہے. ایسا ہوتا ہے جیسے ہڑیا کے نیچے آگ جل رہی ہے اور بدن سے جیسے بھاپ سی نکل رہی ہے، منہ میں کوئی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں مولانا سوالات صاحب سے دعا کے لیے، اور بچی جوان بچی ہم نے رشتہ کر لیا، اس کی شادی کے لیے دعا کرنا. رشتے کی دعا. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کئی سارے سوالات ہیں، ان پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں. مولانا صاحب ریحانہ صاحبہ کا دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور اہم سوال ہے ان کا. کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور نماز کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، فجر کی نماز کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اگر وقت پر نہیں پڑھ پائیں تو؟ دیکھیے، ہر نماز جو ہے وقت پر ہی پڑھنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنین کے اوپر نماز وقت کے مطابق فرض کی گئی ہے. اس لیے فجر کا وقت ہو یا کوئی اور ہو، ہر نماز وقت پر پڑھیے. ساری کوشش کے باوجود اتفاق سے کبھی کبھار مہینے 2-4 مہینے میں کوئی قضا ہو گئی، اللہ معاف کرے، لیکن یہ معمول نہیں بننا چاہیے، اور لاپرواہی اس میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. تیسرا ان کا سورہ ملک کے تعلق سے ہے. سورہ ملک جو ہے آپ اگر بالکل سوتے وقت نہ پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ ہمارے صاحب. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. بہن نازیہ ہیں اس وقت وارانسی سے ہمارے ساتھ، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہماری ان کے نام نازیہ ہی ہیں. ایک بنارس سے ہیں اور دوسری ہماری لکھیم پور کھیری سے ہیں. تو پہلے ہم وارانسی سے بات کر رہے ہیں نازیہ صاحبہ سے. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہماری اپی کا نام معلوم کرنا ہے، سالم، اور سالم کا معنی جاننا ہے. نام آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ نازیہ نام دہرا دیجیے آرام سے. سمرین اور سالم کا معنی جاننا ہے صاحب. اور ہم نے خواب دیکھا تھا جیسے صالحین تو سمجھ آ گیا. اپنی بڑی میاں گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ امی جان کی جیسے کہ لمبے بال ہونا منیت ہے تو ہمارے بال کاٹ دیجیے.
तो उन्होंने हमारा आधा बाल काट दिया है। इसका मायने बता दीजिए ख्वाब का। ये ख्वाब की बात बता रही हैं बालों के ताल्लुक से? जी जी, हमने ख्वाब देखा था ना कि हम अपने बड़ी अम्मी के गए, अम्मी जान से बोले कि बड़ी अम्मी जान के लंबे बाल होना मनुष्य थे, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ मनुष्य थे, तो हमने बोला कि हमारे आधे। बिल्कुल, आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है। नाजिया से बात करेंगे, लखीमपुर से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका नाजिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बताएं नाजिया साहिबा, क्या सवाल है आपका? भाई हमारा ये सवाल है, जैसे कोई इंसान गुनाह कर देता है, इतना गुनाह होने के बावजूद ऊपर वाला मतलब फिर उसे अपनी आगोश में ले लेता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। तो हम ये समझते हैं कि मतलब जो है अल्लाह पाक का शुक्रिया जितना ही करो उतना कम है। बस दिल से यही नदामत आती है कि ऊपर वाला सामने आ जाए, उसके मतलब रो रो के उससे दरख्वास्त करें कि मतलब इतना रहमो करीम है कि बता नहीं सकते। और अल्लाह मौलाना साहब से यही दुआ करनी कि नाजिया के मानी रहना है। और भाई कारोबार के लिए भी बता दीजिए कि मतलब कारोबार अच्छा चल रहा है। ठीक है बहन। मौलाना साहब, हम पहले इनके सवाल से बहन नाजिया के आगाज़ करते हैं। जी, गुनाहों के ताल्लुक से जो सवाल उन्होंने किया है। देखिए, गुनाह कितने भी हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह का कलाम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हारे आसमान तक पहुंच जाएं गुनाह, इतने गुनाह हों, लामहदूद भी गुनाह हों, और तुम सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वलस्तु उबाली, और मुझे ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है कि कोई आदमी यूँ कहे इतने सारे गुनाह भी बख्श दिए, इतने बड़े पापी को भी माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला के सामने जब सच्चे दिल से हम बार बार माफ़ी मांगते हैं, तो सच्चे दिल से और नदामत के साथ जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और माफ़ी की एक पहचान ये होती है कि हमारा दिल इबादतों और नेकियों की तरफ आमादा होने लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। ये गोया रसीद होती है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन मौलाना साहब, ये हुकूकुल्लाह की बात है, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से भी रहनुमाई फरमाएं। ये अच्छा आपने बीच में पूछ लिया। हुकूकुल इबाद, ये अल्लाह से जो माफ़ी होगी वो अल्लाह की हुकूक की होगी। अल्लाह ने कोई हमें हुक्म दिया था और हम उसको पूरा नहीं कर सके, उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ कर देगा। लेकिन किसी बंदे का हक़ अगर हमारे ज़िम्मे रह गया, हमने किसी का माल दबाया था, किसी के ऊपर जुल्म किया था, किसी की ज़मीन दबा ली थी, कर्जा लेकर वापस नहीं किया था, तो अल्लाह से माफ़ी मांगना इसके लिए काफ़ी नहीं है। उस बंदे तक उसका हक पहुंचना चाहिए। कर्जा लिया है तो उसको दे दीजिए और लेट करने की माफ़ी मांग लीजिए। ज़मीन दबाई हो उसे वापस कीजिए। जी, अगर ज़मीन दबा कर 1 मीटर की पट्टी जो है पूरी आपने बिल्डिंग बना ली, अब जाहिर है कि 1 मीटर की पट्टी की वजह से पूरी बिल्डिंग तो नहीं गिराई जाएगी, लेकिन 2-4 आदमियों को बैठा के उनसे पूछ लीजिए कि भाई इतनी ज़मीन इनकी हमारी तरफ आ गई थी, मौजूदा रेट में इस इलाके में जो ज़मीन की कीमत बनती है इतना कितना बनता है, वो उनको देकर उनसे राज़ी कर लीजिए, उनको माफ़ी मांग लीजिए। अगर हमने ये कर लिया, बंदों के हुकूक भी माफ़ करा लिए और अल्लाह के हुकूक भी माफ़ करा लिए, और उसके बाद हमारा दुनिया से जाना हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला हम नजात याफ्ता होंगे। ना कोई मुआखज़ा अल्लाह की तरफ से होगा, ना कोई बंदों की तरफ से होगा। अच्छा, दूसरा इनका सवाल है, कारोबार के लिए कोई दुआ जानना चाहती हैं। देखिए, कारोबार के लिए एक तो गुनाहों से बचना और इस्तिग़फ़ार करना। जो से अल्फाज भी इस्तिग़फ़ार के हों, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जो भी अल्फाज इस्तिग़फ़ार के याद हों उनके ज़रिए इस्तिग़फ़ार किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ को पढ़िए। और भी बाज़ दुआएँ हैं, कुरान मजीद की दुआएँ हैं, आयतें हैं, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये भी बहुत अच्छी दुआ है रोज़ी के लिए। ये पढ़िए, नमाज तौबा पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला रोज़ी देगा। इन तमाम दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। वहाँ साहब, नाम के माने भी इन्होंने जानने चाहे हैं। नाजिया जो है असल में नाजो अंदाज जो है, खूबसूरती का उसका अंदाज होता है, वो एक नाम है। बहुत अच्छा नाम तो हम उसे नहीं कह सकते। बहुत अच्छे नाम में तो अल्लाह ताला की बंदगी और साहब कराम, अच्छे नाम में तो अल्लाह ताला की बंदगी और साहब कराम, ताबीन, अंबिया कराम की ख़वातीन जो नाम हैं उनके, अल्लाह की नेक बंदियां जो हैं उनके नाम उन पर रखे जाएं तो बेहतर रखे जाएं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये नाम भी बुरा नहीं है। 2 कॉलर हैं, शमशुल निसा साहिबा हैं कानपुर से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। शमशुल निसा साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? अरे आपका तो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा लगता है, हम रोज खैर। देखते, काफी जानकारी हमें इस चीज से मिली हुई है। और मैं ये पूछना चाहती कि
कि जैसे इंसान आर्टिफिशियल कंगन पहन लिए, चूड़ियाँ या बाले पहन लिए, तो उससे सुनते नमाज नहीं होती, अब नमाज होती या नहीं, आप ये बताइए हमें। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी मज़ार देखती है, कभी जा रही मज़ार पे, कभी आ रही, पानी भरा हुआ, कभी पहुंचती कभी नहीं, उस मज़ार तक पहुंचती है। तो यही हमें पूछना। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। भाई सलीम से और बात कर लें, महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, आपका खैर मक़दम, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं मोहम्मद सलीम साहब। हमारे आइडिया को जो था पेट का, उनका ओरी का जो था कैंसर का प्रॉब्लम थे, तो उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद अभी 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट चला, कीमो भी चली, और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी हुई, आप लोग की दुआ भी थी, तो उसमें अभी सब रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कुछ और भी एक है ट्यूमर छोटा सा जो है, छोटा 5x5 है, तो आप लोग दुआ कीजिए और कुछ अमल बता दीजिए कि दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं मौलाना साहब। तमाम वाक़या इन्होंने जो बयान किया है उन तमाम बातों के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए हर तरह की बीमारी से, और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे, हम जरूर दुआ करेंगे। और मौलाना साहब इनको क्या इक़दाम करने चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, सेहत याब हो, तमाम तर परेशानियों से आज़ाद हों, तो इसके लिए क्या एहतमाम करने चाहिए? देखिए, इनको चाहिए कि नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और जो कुछ इनकी गुंजाइश हो उसके हिसाब से सदका खैरात करें, और जितने ज़्यादा मजबूर परेशान आदमी को तलाश करके खामोशी से सदका करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। बहन नाजिया का हमारे पास सवाल महफूज है, वाराणसी से उन्होंने सवाल किया था। सालिहीन के नाम के मानी उन्होंने जानने चाहे हैं। तो सालिहीन, मुरसलीन, ये नाम जो हैं ये एक आदमी का नाम है, लेकिन नाम है बहुत सारे, यानी सालिहीन का मतलब बहुत सारे नेक लोग जी। तो ये कायदे के लिहाज से, यानी अरबी ग्रामर के लिहाज से और अक्ल फहम के लिहाज से भी ये नाम ठीक नहीं है। एक आदमी और अथर सईद को हम सुअदा, बहुत सारे नेक लोग, या सालेह के माने नेक आदमी, सालेह रखे तो ठीक है। सालिहीन बहुत सारे नेक लोग, कहाँ है वो सब? क्योंकि ये आदमी जो बैठा है यही सालिहीन है। तो ये कायदे के खिलाफ नाम है, लेकिन लोग रखते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में भरे हुए नाम सालिहीन, मुरसलीन, आशिकीन। गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए, इसमें माकूलियत नहीं है। जी। इनका दूसरा सवाल ख्वाब के ताल्लुक से। हमारा साहब, ख्वाब में इनकी बच्ची लंबे बाल, कहते हैं कि लंबे बाल मनहूस से काट लीजिए इनको, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, बाल को काटना ख्वाब में अगर कोई आदमी देखे तो माल का नुकसान है ये। जी जी। तो उन्होंने कहा ये मनहूस है, तो बहुत बहुत मुमकिन है कि कोई गलत माल इनके पास आ गया हो और उसे दूर करने की कोशिश की गई हो। इनको नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इस ख्वाब की जो भी कोई ताबीर है उसके बुरे असरात से मेरी हिफाजत फरमा। हमारे साथ 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहन शकीला बानो इंदौर से अपने सवाल के साथ, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। खैर मक़दम आपका शकीला बानो साहिबा, सवाल पूछें। हेलो जी शकीला साहिबा, खैर मक़दम आपका सवाल पूछें। हेलो जी शकीला साहिबा, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। मौलाना साहब आपसे गुजारिश है, मेरा अल्लाह का करम है, एक बच्चा मेरा बहुत परेशान है। अल्लाह ताला, उसका नाम मेहताब है, 8-10 साल से रोजी के लिए परेशान है सर, कुछ ऐसा बताइए जब उसकी परेशानियां दूर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से पुरुम्मीद रहिए और मौलाना साहब की रहनुमाई हम ज़रूर लेंगे इस ताल्लुक़ से। एक कॉलर और है, उनका सवाल हम और जमा कर लें। हेलो हेलो हेलो, हेलो। जी बहन अपना नाम बता दीजिए। नसरीन बोल रही हूँ मैं। जी नसरीन साहिबा, खैर मक़दम आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब लोग सुनते हैं। जज़ाकल्लाह बहन, आप इसी तरह पाबंदी से देखते रहे। पिछले साल हज पर गए थे, हमने आप लोगों के लिए दुआ भी किया। अल्लाह बेहतरी का मामला गुप्ता साहिबा के लिए, आप लोगों के लिए और मौलाना मुअज्जम साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। बहन, अल्लाह आपको भी बेहतरी का हर तरह से बेहतर रखे। बताएं बहन, आज क्या पूछना चाहती हैं? जी, आज क्या सवाल है आपका? मेरा ये ख्वाब है, मेरे बेटे ने ख्वाब में देखा है कि कुछ आतंकवादी जैसे लोग बाहर पीछा कर रहे हैं हम तीनों लोगों का। ठीक है। और एक दिन ख्वाब में देखा कि उसने कि मैंने सिगरेट पी लिया है। एक दिन ख्वाब में सिगरेट और शराब का भी जिक्र किया है उन्होंने। ये दूसरा ख्वाब है।
دیکھیے آتنکواد وغیرہ کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگ ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، کچھ جھگڑے ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ خیال دل میں آ جاتا ہے، تو وہ جو دن میں بیتے وہ سپنے میں دیکھے، ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ ایسے معاملات سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط رکھیں، اور کہیں کوئی جھگڑا ٹنٹا ہو تو اس میں گھسنے سے بچنے کی کوشش کریں اور نماز پناہ پڑھ لیں. اچھا، دوسرا خواب ان کا یہ کہ انہوں نے جو ہے نشہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے سگریٹ کی شکل میں یا پھر شراب نوشی کی شکل میں. دیکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آدمی کو متنبہ کرتا ہے کہ تمہارے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا تھا اور وہ کسی بری لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کم کر دیجئے، اس سے واسطہ ختم کر لیجئے. آدمی ہمیشہ بری عادت میں جب پڑتا ہے تو دوستوں کی صحبت کی وجہ سے پڑتا ہے. بے شک جو شرابی نہیں ہے لیکن اس کے دوست احباب میں کوئی شرابی ہے تو رفتہ رفتہ وہ گندگی اس تک آ جاتی ہے. تاش کھیلنا، بیڑی سگریٹ پینا، یہ ساری چیزیں دوست احباب کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا بیٹھا یہ دیکھتا ہے. جب کوئی ان کے گھر والے ٹوکتے ہیں کیا کر رہے ہو، میں تو بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھنا ہی غلط ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، بڑا جرم تو یہی ہے. جی اسی سے شروعات ہوتی ہے. اس لیے آئندہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ آئندہ تمہارے دوست احباب میں کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ بیماری ہے، ایسے لوگوں سے واسطہ ختم کر دیجیے. آصفہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں، راجستھان سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا. آصفہ صاحبہ سوال پوچھیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہن آصفہ بتائیں کیا سوال ہے؟ میرے دو سوال ہیں بھائی جان. جی. مجھے ایک تو میری لڑکی کا نام کے معنی معلوم کرنا ہے اور ہمارے ماموں کے بارے میں. ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہے، ان کے بارے میں دعا کروانا ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کا نام بتائیں. سائقہ. سائقہ. ہاں مولانا صاحب سائقہ. جی ہاں. سائقہ تو اچھا نام نہیں ہے. سائقہ کہتے ہیں جو بجلی گرتی ہے کسی کے اوپر، اس کو سائقہ کہتے ہیں. تو یہ نام اچھا نہیں ہے. تو ساجدہ رکھ دیجئے یا راشدہ رکھ دیجئے. بہت سارے اچھے نام ہیں، بہت سارے اچھے نام انتخاب کر سکتے ہیں. نہیں، میں ملتا جلتا نام بتا رہا ہوں. جی جی. سائقہ کے بجائے ساجدہ اگر کر دیں تو مناسب رہے گا. ایک کالر اور ہیں، حمیدہ بہن ہیں ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر مہاراشٹر سے. خیر مقدم آپ کا بہن حمیدہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں بہت جو میں ایجوکیٹڈ ہوں لیکن ہے نا ابھی طبیعت وغیرہ صحیح نہیں رہتی ہے اور میں ایک دم بے روزگار ہوں اور گھر میں ٹیوشن سٹارٹ کیا، صرف 2 ہی بچے آتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا زکوٰۃ کا پیسہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیے، تو ہر چیز جو اچھی ہے آپ نے اس کو اپنایا، پھر ہم لوگ جاتے تھے. زکوٰۃ کا پیسہ ایسا کیا ہے جو کہ نہیں لے سکتے؟ میری حالت ایسی بری ہے کہ میں ابھی اس پر ہی ہوں. پہلے الحمدللہ اتنا اچھا کام کاج تھا کہ میں دیتی تھی لوگوں کو، لیکن آج میری لینے جیسی حالت ہو گئی ہے. اور سیکنڈلی ہمارے پڑوسی اللہ کی پناہ، وہ لوگ اتنے کروڑ پتی ہے اور اس ملک یہاں رہتے بھی نہیں ہے. ان کی دیوار ہے نا گر رہی ہے اور وہ میرے چھت پہ گری. آج 2 سال سے میرا چھت ٹوٹا ہوا ہے. ان لوگ آتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں. اور الٹا جب ہم نے ہماری چیز تھوڑی سی ریپیئر کی تو ہمارے نام کی کمپلینٹ کری اور ہم تو پولیس اسٹیشن ہم لوگ کو ہمارے پر کیس ڈال دیا اور وہ کیس سے ہم لڑے، جبکہ ہمارے کھانے پینے کی بھی حالت خراب ہے. اسی پیسے میں لگے. وہ آدمی ایک دم مزے میں ہے، ابھی بھی چھت گری ہے پھر بھی وہ آتا نہیں ہے. حیران کر کے رکھا ہے. there is no hope کہ وہ کچھ صحیح کرے گا. اور میں کیا کروں؟ بہن آپ کا مکمل درد ہم تک پہنچ گیا ہے. آپ نے جتنا بتایا اس کے بنیاد پر ہم پوری بات سمجھ گئے ہیں. مولانا صاحب رہنمائی آپ کی. بہن دیکھیے، یہ دنیا کو اس طرح کی چل رہی ہے جس کو خدا پاک نے نعمتیں دی ہیں، وہ بجائے شکر کرنے اور بجائے اپنے پڑوسیوں کا احسان، ان کے اوپر احسان کرنے کے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرتا ہے. یہ تو وہ بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے. لیکن ہمارا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک تو کسی کے مال پہ آپ امید نہ رکھیے. آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ پہلے ہم دیا کرتے تھے، آج ہم لینے کے قابل ہو گئے ہیں، جب تک کوئی مجبوری ہے اس وقت تک آپ لے لیجئے. ورنہ جذبہ آدمی کا یہ ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں خدا پاک دوسروں کو دلائے، میرا ہاتھ کسی کے سامنے یوں نہ پھیلے. ہاتھ یوں رہے، ہمیشہ یوں ہاتھ رہنا چاہیے، یوں ہاتھ نہ ہو. اور آپ کی جو پریشانی ہے اس کے لیے ہم دل سے دعا بھی کرتے ہیں. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یا قاضی الحاجات یہ پڑھا کیجئے. اور اللہم ان کے شر سے بچنے کے لیے حدیث شریف کی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بار بار پڑھا کیجئے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیے.
اللہ مدد فرمائے گا. روزگار کے لیے بھی کوئی دعا مولانا صاحب مشورہ دیجیے. روزگار کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیں. یہ تو آسان ہے, بالکل ان پڑھ آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ قرآن مجید کی آیت ان کو یاد ہو, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, تو یہ بھی پڑھ لیا کریں صبح شام 21 مرتبہ. اور ایک ان کا سوال ہے, طبیعت خراب رہتی ہے. طبیعت خراب رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیے, جو کچھ دوا دارو کر سکتی ہوں وہ کرتی رہیے, ورنہ پانی پہ, چائے پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, دم کر کے پی لیا کریں. بہن آصفہ کے نام کے تعلق سے تو ہم نے بات کر لی کہ سائقہ کے معنی کیا ہیں, اور یہ نام آپ نے دوسرے نام کا مشورہ دیا ہے. انہوں نے اپنے ماموں کے لیے دعا کی لیے درخواست کی ہے. ان کے ماموں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. کیا پریشانی ہے ان کی یہ تو سامنے نہیں آیا, لیکن جو بھی کوئی پریشانی ہے اللہ رب العالمین اسے دور فرمائے. بہن شکیلہ بانو کا اندور سے ہمارے پاس سوال ہے. ان کے بچہ ہے مہتاب, اس کی روزی روٹی کے لیے وہ پریشان ہے, آسانیاں پیدا ہوں اس کے لیے کیا اقدام کہہ رہی ہیں؟ برسوں سے پریشان ہے. ایسی پریشانیوں کے لیے آدمی کو خود جانچنا پڑتال کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میری ایسی کیا کوتاہی ہے. ساری دنیا کما رہی ہے, کھا رہی ہے, ہم برسوں سے پریشان ہیں, کیوں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے؟ کوئی ہماری کوتاہی تو نہیں, ہماری نکمہ پن تو نہیں ہے, ہماری سستی کاہلی تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے استغفار کثرت سے کیجئے. ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشان مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا, تو آپ نے فرمایا اینا انت من الاستغفار, تم استغفار سے کہاں غافل ہو. یعنی استغفار کثرت سے کیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تو روزی دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی مانگنے والا ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, رہ رہے منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والا نہیں ہے. جھولی پھیلائیے, اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیے, روئیے, گڑ گڑائیے, اللہ تعالیٰ دے گا ضرور. بے شک مانگنے میں کوتاہی ہے, اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. 2 کالر ہیں, لکھنؤ سے بہن ہیں, اور اس کے بعد رخسانہ سے ہم بات کریں گے. علی گڑھ سے ہمیں فون کیا ہے انہوں نے. پہلے لکھنؤ بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن, سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. میری 2 بیٹی ہیں, ماشاء اللہ. ہم بہت پریشان ہیں. بیٹیوں میرے پاس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو دوا دلا کے بہن بالکل اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. اللہ کی ذات سے بالکل پر امید رہنا چاہیے. مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے, اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی مولانا صاحب سے ہم مشورہ کریں گے. اللہ کے سامنے روئیں, انشاءاللہ تعالیٰ تمام مرادیں پوری ہوں گی. بہن رخسانہ سے ہم بات کریں گے, علی گڑھ سے ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن رخسانہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, السلام علیکم اطہر بھائی. وعلیکم السلام بہن رخسانہ. خیر مقدم مولانا کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. بتائیں رخسانہ صاحبہ. مولانا میری ایک دوست ہے, ان کے میاں نے دوسری کر لی ہے, اور ان کے کم سے کم 14 سال سے ان میں ٹرمس نہیں ہے آپس میں, اور ان کی طلاق بھی نہیں ہوئی ہے. تو کیا وہ مطلب ان میں مطلب آپس میں پھر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے ساتھ رہتی ہیں مطلب, اور کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے, تو اس میں ان کی وہ تو نہیں ہے جیسے کوئی طلاق ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتی ہے. آپ میرے جواب بہت اچھے سے دیجیے گا اس بات کا, اور میں جو ہے نا لائن اب دیکھوں گی جب دیجیے گا. ہاں بالکل, بہن کا سوال ہم کچھ تاخیر سے دیتے ہیں, تب تک کچھ اور بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب شمس النساء بہن کا ہمارے پاس کانپور سے سوال محفوظ ہے, پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. نقلی زیورات سے کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نماز ہو جاتی ہے, لیکن وہ پہننا ٹھیک نہیں ہے. نقلی زیوروں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی پہنے ہوئے ہے تو نماز ہو جائے گی. البتہ اگر ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر ناک کی کیل ہے اور ٹائٹ ہے اور غسل کرنا ہے, تو اس کو ہلا کر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. کان کی بالیاں ہیں, ان سوراخوں میں اگر وہ ٹائٹ ہیں, مثال کے طور پر سوراخ چھوٹے ہیں, اس میں کوئی موٹی وہ پہن لی ہے بالی, تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر یہ ان کو پوچھنا ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے. نقلی زیورات کے تعلق سے, نقلی زیورات سے نماز ہو جائے گی, لیکن ان کا پہننا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ان کا خواب کی شکل میں سوال ہے, کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے خواب میں مزارات دیکھتی ہیں. جو مزارات ان کو خواب میں نظر آتے ہیں, اچھا یہ ہے کہ ان کو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں, کچھ قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کے, کچھ کھانا بنوا کے, فقراء کو کھلا کے ان کو ثواب پہنچا دیں. ان کا کچھ میسیج یہی ہے. اچھا, اب بڑھتے ہیں آگے. جو لکھنؤ سے ہماری بہن ہیں, بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے, کہاں کمی ہے؟ رشتوں کے لیے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رشتوں میں خرابی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتے بار بار آتے رہے,
لیکن ہم نے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز اتنے زیادہ شرطیں لگا دیں کہ لڑکا ایسا ہو ویسا ہو، ان کا خاندان ایسا ہو، مکان ایسا ہو، کاروبار ایسا ہو، نوکری ہو تو یہ ہو. ہم اتنی زیادہ شرطیں لگا کر رشتوں کو رد کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگتی ہے، رشتے روک دیے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہی چیز ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہماری کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں. کوئی بڑا بول ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے ایسی خوبصورت ہیں، یوں ہیں، ذرا بڑی ہوں، دیکھو کیسے دھڑ دھڑ رشتے آئیں گے. ایسی کوئی بات ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. میں ایک بات اپنی بہنوں بچیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی ہے جو مردوں کو کم دی ہے، خواتین کو زیادہ دی ہے، اور وہ نعمت ہے آنسو. ان کے آنسو جو ہیں بہت جلدی سے آ جاتے ہیں. جا نماز پر آنسو بہائیے. اور بقول مولانا جلال الدین رومی کے وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو. تو اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، دعا کیجیے اور بار بار مانگیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو اور تمام بچوں اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس بالکل نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رشتے آئیں گے. عبدالحسن صاحب مراد آباد سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. فرمائیں حسن صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام عبدالحسن صاحب، خیر مقدم آپ کا. سر میں کہہ رہا تھا ہم جو اپنے بچے کا نام تیمور حسن نام رکھنا چاہ رہے تھے، تو آپ سے پتہ کرنا تھا کہ ٹھیک ٹھاک نام رہے گا کیا؟ بالکل مولانا صاحب سے مشورہ کریں گے، لیکن رضوان صاحب سے بات کر لیں. شاہجہاں پور سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا رضوان صاحب، سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں رضوان صاحب اور سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں رضوان صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں 1 سال سے بہت زیادہ پریشان ہوں. پریشانی کیا ہے؟ جی کاروبار میرا جو ہے بہت ڈاؤن چل رہا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مولانا صاحب کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں. دیکھیے کاروبار کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بدل کے دیکھیے. کچھ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بدل کے دیکھیے. جگہ اور علاقہ بدل کے دیکھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جگہ تبدیل کرتے ہیں تو وہاں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان میں سے سب چیزیں کر کے دیکھیے. اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیے اور استغفار کثرت سے پڑھیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے. انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہوگی. عبدالحسن صاحب نے نام کے تعلق سے سوال کیا ہے. تیمور حسن بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، مناسب ہے؟ تیمور حسن تو نام ٹھیک ہے، لیکن عبدالحسن نام ٹھیک نہیں ہے. ابو الحسن رکھیں تو ٹھیک ہے، عبدالحسن نہیں. یعنی ان کا جو نام ہے ان کا خود کا نام ٹھیک نہیں ہے. ان کو ابو الحسن تو رکھ سکتے ہیں، حضرت علی کی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن عبدالحسن نام ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ، یہ مشورہ بھی پہنچ گیا ہے. رخسانہ صاحبہ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے. اپنی سہیلی کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے، دوسری شادی ان کی سہیلی کے شوہر نے جو کر دی. وہ بات سمجھ لینی چاہیے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت توجہ سے اس کے جواب دیا جائے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے خواتین میں کہ آدمی اگر اس کا شوہر چند سال یا 2 سال یا سال بھر یا 6 مہینے اس سے الگ رہتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ نکاح میں فرق آ گیا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا. 14 برس کا معاملہ ہے. 14 برس ہو یا 25 برس بھی ہو جائیں، اگر ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے رشتہ ختم ہوتا ہے تو صرف علیحدہ رہنے سے رشتہ نہیں ختم ہوتا. اوکے، یہ آخری سوال میرے پاس مظفر صاحب کا ہے رامپور سے. ان کی اہلیہ نے غالباً یہ سوال کیا. پریشانی ہے، ہاتھ پیر میں درد رہتا ہے اور رشتوں کے لیے بھی پریشان ہے. دیکھیے ہاتھ پیر میں درد کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کسی طبیعت کو ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں بھی اسے ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھنڈا پانی موافق نہیں آتا، تو ایسی کچھ احتیاطیں کر کے دیکھ لیجئے. تجربات سے پتہ چل جاتا ہے. اگر ایسا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ، دودھ پہ، چائے پہ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. ہم بھی دعا کرتے ہیں سب بہنوں بھائیوں کے لیے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مناسب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم مزید گفتگو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. آج کا اہم موضوع پر آپ کی بہت تفصیلی رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی، یعنی شکر کی اہمیت اس کے بارے میں ہم نے جانا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. اجازت دیں اپنے میزبان اطہر سعید کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.